अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गला ख़राब है मौसमी हालात की वजह से, तो कोई गलती कोताही हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। आप क्यों फ़िक्र करती हैं? वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे मेरा होने से नहीं रोक सकती। शीशे के सामने खड़े खुद को निगाहों में सराहते उसने बड़ी शान से अपनी माँ को कहा था। उसकी आवाज़ पर किसी के कदम दरवाजे पर ही रुके थे। तुम्हें नहीं पता ना मेरी जान, वो बुढ़िया उसका बस चले तो हर अच्छी चीज़ उस नौकरानी के नाम कर दे। आमना की परेशानी जूं की तूं थी, पर जाने क्यों शहला को किसी चीज़ की जैसे कोई फिक्र ही ना थी। वो तो बल्कि अपनी माँ को कई बार समझा चुकी थी कि उनकी फिक्र बेफजूल है। माँ बाप के लाड प्यार में वो इंतहाई खुदसर हो चुकी थी। उसकी इसी खुदसरी से आमना को खौफ तो बहुत आता था, लेकिन आमना भी फितरतन एक लालची तबीयत की मालिक थी और अपनी औलाद में भी ये लालच का बीज उसने कतरा कतरा बेहतरीन अंदाज में बोया था, जिसने उसकी औलाद को चीज़ों से करीब और लोगों से बदसन कर दिया था। हम्म वो कुछ नहीं कर सकती, उसने इंतहाई बदतमीजी से अपनी दादी का जिक्र करते हुए कहा। इससे पहले कि कोई और बात होती, एक बारीक सहमी आवाज पर दोनों ने चौंक के दरवाजे की तरफ देखा। चाची, घटिया लड़की, तुम हमारी बातें कान लगाकर सुन रही थी। अब दादी माँ के कान भरेगी जाकर। शहला गुस्से से फुनकारती उसकी जानिब लपकी, पर इससे पहले वो उस पर हमला आवर होती, आमना ने उसे तेजी से रोका। बेवकूफ़ी मत करो शहला, तुम्हें पता नहीं है इस बला का। फजूल जाके अम्मा को शिकायत लगा देगी। तुम क्यों इसे मौका दे रही हो? ये तो चाहती यही है। इरहा ने इस इल्ज़ाम पर अपने अंदर तकलीफ की उठती लहर महसूस की। उसे नहीं याद पड़ता था आज तक उसने कभी भी चाची या शहला या किसी की भी हरकत दादी से कही हो। वो कुछ भी कर लेती, वो कभी भी उन लोगों में से नहीं हो सकती थी। क्यों आई हो अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ? शहला से ज्यादा नफरत थी उनके लहजे में, और इस नफरत का सामना उसने काफी छोटी उम्र से किया था, लेकिन वजह जानने से कासिर थी। ताया जान आप दोनों को बुला रहे थे, उसने धीमी आवाज में अपने आने का मकसद बयान किया। तो ये तुम इतनी देर से बता रही हो? देखा माँ, ये तो चाहती यही है हम उनकी नजर में गिर जाएं। इरहा ने खामोशी से वहां से जाने में आफियत जानी। उसके अंदर मजीद कोई इल्जाम सुनने की सकत नहीं थी। देखा, कितनी अक्कड़ है इस लड़की में, किस बात का गरूर है इस बेकारन को। नजरें फेर के गई है हमसे। शहला का बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर जाती उसके साथ। उससे इरहा शुरू से ही नापसंद थी, या यूं कहा जा सकता है कि वो काफी खुद पसंद वाक़या हुई थी। लेकिन कुछ अरसे से उसे इरहा के वजूद से नफरत सी होने लगी थी। तुम अपना मूड खराब नहीं करो, मुस्कुराओ, हम नीचे चलते हैं। पता नहीं भाई साहब को क्या बात करनी है। वो उसे शांत करती कमरे से निकलती नीचे जाने वाली राहदारियों की तरफ बढ़ी। सारे नफूस हाल में जमा थे बासवाए उस एक लड़की के, जिसका होना ना होना तकरीबन एक सा था। लेकिन ताया चांद ने हमेशा की तरह ये कमी महसूस करते उसका नाम जेरे तज़करा लिया। इरहा कहाँ है ज़ैनब? वो अपनी छोटी बेटी से मुखातिब हुए थे। ये यही थी इस घर में जो दादी माँ के अलावा इरहा की हमदर्द थी। बाकी किसी से पूछना बेकार था। उनके सवाल पर आमना ने अपनी भाभी सादिया की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों को ही ये जिक्र नागवार गुजरा था। मुकद्दम साहब वो किचन में हैं। आपने जिस बात के लिए सबको बुलाया है वो कर लें, हम उसे बता देंगे। साथिया बेगम ने उन्हें टोका। क्यों भाई, मेरी बच्ची नौकरानी नहीं है तुम लोगों की? उससे भी हर ज़रूरी बात में शामिल होना चाहिए। जाओ ज़ैनब, बुला के लाओ मेरी बच्ची को। शैला ने नागवार निगाहों से अपनी चारपाई पर बैठी दादी माँ को देखा। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर जाती, पर ताया को देखकर खामोश बैठी रही। इरहा वहां आती खामोशी से दादी के इशारे पर उनके साथ बैठ गई। मुझे आप सबको ये बताना था कि कल मेरा बेटा पूरे 4 साल बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके
हमेशा के लिए यूएसए से पाकिस्तान आ रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सब भी इस खबर से काफी खुश हुए थे। इरहा को अलबत्ता इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो जानती थी उसकी आमद से ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके काम में इजाफा होना था। ये तो बहुत खुशी की खबर है भाईजान। मुकद्दम खान अपने दोनों छोटे भाइयों को मुस्कुराहट दी थी। और मैं ये भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे की बात 2 महीनों में तय करने लगा हूँ। आमना ने शहला को देखा जैसे कुछ बताना चाह रही हो। शहला ने आंखों ही आंखों में उन्हें तसल्ली दी थी। छोटे चाचू आगे बढ़ते बड़े भाई से गले मिले। दानिया ने भी भाभी को मुबारकबाद दी थी। दोनों मियाँ बीवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उनके 2 बेटे थे और वो गालबन इस तोड़ का हिस्सा नहीं थे। अलबत्ता शाहनवाज खान के दिल में ये बात थी कि मुकद्दम खान उनकी बेटी ही हो। क्या बात है, घर में शादी के ढोल बहुत जल्द बजेंगे। माज ने पुरजोश और कर कहा और वहीं साथ खड़े मोईस ने अपनी निगाहें उस लाल गुलाल होती परिविश से हटाकर अपने भाई पर डाली। उसकी निगाहों पर माज का स्याना हुआ था। आप वहीं देखे ना जहां देख रहे थे। माज ने उसके कान में घुसकर उसके 2 सेकंड पहले बेख्याली में हुए अमल पर चोट की। शट अप इडियट। वो उसे इग्नोर करता तायाजान को मुबारकबाद देता कमरे से बाहर निकल गया। मगर बाहर आते हुए अपनी पीठ पर निगाहों की तपिश महसूस करते उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए थे। तुम वापस आओगे ना? उसकी पुश्त पर खड़े उस वजूद ने बेताबी से सवाल किया। नहीं। एक लफ्जी सर्द महरी से आया जवाब। निगाहें स्टील चांद पर जमी थीं। इस जवाब पर वो तेजी से आगे आई। तुम मेरा दिल रखने के लिए हाँ कर देते? बेबसी से सवाल आया। दिल रखना नहीं आता मुझे। लहजे की सर्द महरी जूं की तू कायम थी। आंखें न जाने चांद पर कौन से ऐब तलाश रही थीं। तुम्हें बुरा नहीं लगता मुझे इस तरह ट्रीट करते हुए? तुम्हें बुरा नहीं लगता मुझसे इस तरह ट्रीट होते हुए? लगता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसे जैसे तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचल रहे हो। लहजे में लफ्ज़ों की अज़ियत आयाती। फिर क्यों आ जाती हो हर बार मेरे पास? मान क्यों नहीं लेती कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ना कभी हूँगा? हर बार की तरह एक बार फिर वो उसकी मोहब्बत का इनकारी हुआ था। एक फूला भटका आंसू का कतरा उस हुस्ने जहां की नशीली निगाहों से टूट कर गिरा और उसकी शर्ट में कहीं जज्ब हुआ था। एहतशाम खान ने एक गहरा सांस हवा के सपुर्द करते उसे खुद से अलग किया था। तुम्हें जब मोहब्बत होगी ना, तब तुम्हें उसके न मिलने की तकलीफ का अंदाज़ा होगा। वार्निंग थी या बद्दुआ, उसे आज भी समझ नहीं आया था और वो समझना चाहता भी नहीं था। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर चलाते धुआं हटाया। एलिस पीछे हटती जाकर टेरेस में मौजूद चेयर पर बैठी। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? एक बार फिर से ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने को था। एलिस अब जानती थी जाने क्यों फिर वो ये सब पूछती थी। और एहतशाम खान, वो क्यों हर बार उन बातों का जवाब देता था? हाँ, शायद उसे इख्तिताम पसंद था। मेरे पापा, मामा, बहन, दादी माँ, बड़े चाचा और चाची, उनकी एक बेटी, छोटे चाचा चाची, उनके 2 बेटे और। वो रुक गया। वक़्त धीमी रफ्तार से गुजरने लगा, ठहर ठहर के, ऐसे जैसे किसी का अच्छा जा रहा हो और वो उसके रुकने का मुंतज़िर हो। और बताने वाले अंदाज में जितना ठहराव था, पूछने वाले के लहजे में उतनी ही बेताबी महसूस की जा सकती थी। वो सुनना चाहती थी हर बार वाली बात, हर बार वाला अंदाज देखना चाहती थी। जाने वो क्या चाहती थी। और वो प्यारी सी घुंघराले बालों वाली लड़की, इससे ज़्यादा शायद वो उसे बताना नहीं चाहता था क्योंकि इस जुमले के बाद वाली खामोशी और उसके चेहरे पर लम्हे को आई वो मुस्कुराहट, उसकी बेताबी से की जाने वाली चांद पर तलाश एलिस को ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसके पास तारीफ में बहुत कुछ है, बस वो उसके सामने नहीं करना चाहता। वो अपनी मोहब्बत का पर्दा रख रहा था, या हाँ, उसे डर होगा कि कहीं मैं नज़र न लगा दूँ। शायद इसीलिए वो मुझे नहीं बताता। तुम्हें सही डर लगता है मैं उसे नज़र लगा दूँगी।
تمہیں مجھے نہیں بتانا چاہیے وہ کیسی ہے۔ اپنے خیالوں سے نکلتے ایلس نے اظہار کیا۔ ٹیرس کی فضا میں احتشان خان کا بے ہمگم کہکا گونجا تھا۔ مجھے تم سے ہرگز ڈر نہیں لگتا۔ میں اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نظر چلا دوں گا۔ میں اسے دنیا سے چھپا لوں گا۔ جنہیں لگتا ہے وہ اسے تکلیف دے کر بچ جائیں گے، وہ غلط ہیں۔ سب کو حساب دینا ہوگا۔ اس کے لہجے کی تپش اس قدر تھی کہ اس کی سنسناہٹ ایلس کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اٹھتی محسوس ہوئی۔ میں تمہاری محبت کے ساتھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ محبوب کی محبوب شے بھی قابل محبت ہوتی ہیں۔ ایلس نے نرمی سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھے اس کی کوئی تصویر نہیں دکھائی، لیکن اب تو تم چاہ رہے ہو، اب ہی دکھا دو۔ میں بس اسے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ طلب تھی یا گزارش؟ خیر اس بار سن لی گئی تھی۔ احتشام نے ٹیرس کا دروازہ پار کرتے کمرے میں قدم رکھا اور بھاری قدموں کی جھاپ ایلس کو اپنے دل میں سنائی دی۔ آس پاس اتنی خاموشی تھی کہ دھڑکنوں کا شور بھی سنائی دیتا تھا۔ احتشام کے ہاتھ سامنے رکھے اس بڑے سے کینوس پر موجود کپڑا ہٹا رہے تھے۔ آج پہلی بار ایلس اس کے ہاتھ کی کرامت دیکھنے لگی تھی۔ حسین۔ ہلکی خاموشی میں گم ہوتی نازک سرگوشی سنائی دی۔ احتشام کے لب اس کینوس پر موجود اس کی زندگی میں رنگ بھرتے اس وجود کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہاں، حسین۔ اس کے انداز میں غرور تھا اپنی پسند پر۔ ایلس نے نگاہیں بھرے اسے دیکھا۔ احتشام کی نگاہیں پورٹریٹ پر تھیں اور ایلس کی احتشام پر۔ وہ جانتی تھی یہ مسکراہٹ، یہ بہکا بہکا منظر وہ شاید اب کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ اس کا نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ پر محبوب حاصل نہ بھی ہو، نظر کے سامنے بھی ہو تو دل کو تسلی رہتی ہے۔ پر آخ، یہ تقدیر اور اس کے نرالے کھیل! ہمیشہ وہی کیوں پسند آتا تھا جس کا ملن اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں؟ میری دعا ہے تمہیں تمہاری محبت مل جائے۔ وہ مسکرائی۔ میری دعا ہے تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے دعا دی اور اشارہ کرتا کمرے سے باہر کی طرف نکلا۔ جب ایلس کے منہ سے نکلنے والے کلمات نے اس کے قدم زمین پر ہی جکڑ دیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایلس، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ آج یونی نہیں جا سکی تھی، گھر میں بہت کام تھا۔ صبح سے تیاریاں ہو رہی تھیں اور کچن کے کام سارے اسی کے ذمے تھے۔ جبھی وہ پورے گھر میں کملائی کملائی پھر رہی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آج شہلا بھی کام میں پیش تھی۔ اس نے احتشام کا روم سیٹ کرنے کی ذمہ داری لی تھی جو تائی امی نے بڑی خوشی سے اس کے سر کر دی تھی۔ ساری چیزیں بن گئی ہیں۔ صبح سے تیسری بار تھا جب تائی امی اس کے سر پر کھڑی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ جی بس سب ہو گیا ہے۔ ساری چیزیں تقریباً مکمل تھی، بس سیلڈ وغیرہ جیسے کام رہتے تھے وہ وہی نپٹا رہی تھیں۔ اس کا ارادہ سارا کام کر کے شاور لینے کا تھا۔ آخری کی پلیٹ سیٹ کرتے اس نے باہر کچھ شور کی آواز سنی، مگر نظر انداز کرتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ یہ نوکرانی میری جگہ لے گی۔ اس کے باہر نکلنے پر شہلا نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ آمینہ نے اسے دیکھتے سر چھٹکا۔ ارخا نے حیرانی اور بکھلاہٹ بھرے تاثرات لیے سارا منظر ملاحظہ کیا۔ وہ آ چکا تھا، سب سے مل رہا تھا اور وہ اتنے گندے حلیے میں تھی، ارخا کو رونا آیا۔ ارے ادھر آ میری گڑیا، مل میرے بچے سے۔ دادی نے اسے پکارا۔ وہ جو یہاں سے بنا کسی کی نگاہ میں آئے بھاگنے کی تگ و دو میں تھی، تڑپ کے رہ گئی۔ اف، یہ نانو بینا! اس نے سر چھٹک کے سوچا اور شرمندہ سی حال میں آتی ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی سلام کیا۔ وہ نگاہ واقعی سرسری تھی، جیسے اسے دیکھنے پر اس نے کچھ خاص محسوس نہ کیا ہو۔ احتشام خان کو صحیح معنوں میں تب چڑھی تھی۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے دل میں خود سے سوال کیا۔ وہ جسے ایک کوئی دیکھے تو گزر کے دوبارہ دیکھتا تھا، اور یہ ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اس کے بلا وجہ کے نگاہوں کی تپش پر اندر ہی اندر تپتی ارہا نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت چھانی۔ بھائی، آپ میرے لیے وہاں سے کیا کیا لائے ہیں؟ زینب نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ میرے لیے بھی؟ یہ آواز معاذ کی تھی جو گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔
سب مسکرائے۔ بہت کچھ لایا ہوں سب کے لیے، ابھی میں فریش ہوں گا، شام میں آ کر سب کو دوں گا، اوکے؟ وہ کہتا اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی شاور لے کر باہر آیا تھا جب کمرے میں کسی کی موجودگی احتشام کو سخت ناگوار گزری تھی۔ ارے تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بس یہی پوچھنے آئی ہوں۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے اسے آفر دی۔ تم ابھی یہاں سے جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں، آرام کروں گا۔ احتشام کا انداز دل رکھنے جیسا تو بالکل نہیں تھا۔ شہلا کو ناگوار بھی بہت گزرا۔ وہ کہاں عادی تھی ایسے رویوں کی۔ خیر صبر کا کھوج بھی گئی۔ اوفو، تم اتنا نارمل کیوں بہیو کر رہے ہو؟ ابھی یو ایس اے میں جب ہم ملے تھے تب تو اتنا سویٹلی بہیو کر رہے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ یو ایس اے میں تم میری مہمان تھی، اور پلیز شیلا اب یہاں سے جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ ناگواری سے کہتا دروازہ کھول گیا، یوں جیسے اسے کمرے سے نکالنا ہی سب سے ضروری کام ہو۔ شہلا منہ بناتی باہر نکل گئی۔ ویسے احتشام، وہ کچھ کہنے کو گھومی ہی تھی کہ احتشام نے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اس سے زیادہ حد تک امیز بات کیا تھی اسے تو سمجھ ہی نہ آیا، اور سننے پر سہاگا۔ لال پیلی ہوتی وہ جیسے ہی گھومی، سامنے ارہا کو کھڑا دیکھ اس کا پارا سوا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ہاں، احتشام کے پاس جا رہی تھی؟ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں، میں تو کچن میں جا رہی تھی، ارہا نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، وہی تمہارے لائق جگہ ہے، حکارت سے کہتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ نیچے جاتی ارہا کو تھوڑی دیر پہلے والی احتشام کی حرکت یاد آئی تو اس کی ہنسی چھوٹی۔ نہلے پہ دہلے والا حساب ہے۔ خیر مجھے کیا؟ سر چھٹکتے وہ اپنے کام کی طرف بڑھیں۔ وہ سب کھانے کی میز پر ڈنر کے لیے جمع ہوئے تھے۔ احتشام کی نگاہیں اسی کی تلاش میں تھی جو یہاں نہیں تھی۔ ساتھ ہی وہ چاچا اور بابا کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا، جو اس سے اس کے نئے آفس اور بزنس سیٹ اپ کا پوچھ رہے تھے۔ اس نے سیول انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور اب فیملی سیٹ اپ سے ہٹ کر ایک کنسٹرکشن کمپنی کا سیٹ اپ کیا تھا۔ ارہا، آ جاؤ بیٹا، اب کھانے بیٹھ جاؤ، نانو سے اپنے پاس بلاتی بٹھا گئیں۔ اب جا کر کسی کی نگاہوں کو قرار آیا تھا۔ لالی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اس نے زینب کو پیار سے مخاطب کیا۔ بہت اچھی بھئیو، اسی سال تو میں نے BBA میں ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر کی ساری لڑکیاں پڑھائی میں بہت اچھی ہیں، تایا جان نے فخر سے کہا۔ اوہ، تو یہ بھی پڑھتی ہیں؟ اس کا انداز کیسا بھی تھا، ارہا کو بہت حقیر محسوس ہوا، اور آخر وہ اسی خاندان کا، وہ اسے کیوں ہی اچھا سمجھے گا؟ وہ بھی باقیوں کی طرح اسے حقیر ہی جانتا تھا یقیناً۔ تو اور کیا، میری بچی تو ماشاءاللہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے، میری گڑیا ہے ہی بہت ذہین۔ نانو نے پیار سے اسے پچکارا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا، ایسا کیا پڑھ رہی ہے آپ کی گڑیا؟ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ ارخا نے زہر کا گھونٹ اندر لیا۔ شہلا تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ ارے بھائی، ارہا آپ بھی NED یونیورسٹی سے CS کر رہی ہیں، اور تو اور آن لائن جاب بھی کرتی ہیں، زینب نے بڑی خوشی سے بتایا۔ ارہا نے ایک نظر اٹھا کر احتشام کو دیکھا، لیکن وہاں کوئی خوشی یا ٹوٹتا ہوا غرور تو نہیں تھا۔ جیٹ، وہ دوبارہ کھانے میں چھپ گئیں۔ تو اس میں ایسی کون سی مہارت ہے؟ شہلا نے سرسری مگر آگ اگلتے لہجے میں کہا تھا۔ محسوس کیا جا سکتا تھا اسے یہ تعریف کتنی ناگوار گزری ہے۔ مہارت تو ہے، آپ نے بھی تو ٹیسٹ دیا تھا، آپ کا نہیں ہوا، جبھی تو آپ نے اقرا یونی میں ایڈمیشن لیا۔ معاذ نے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے، پر تیر اتنا زوردار چبایا تھا کہ اس کا اثر اس کے چہرے پر واضح تھا۔ معاذ، یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ سب اپنی جگہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ چاچو نے اپنے بیٹے کی بات پر بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ سنبھل بھی گئی تھی۔ سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کھانے کے بعد باہر لان میں چائے کا سلسلہ چلا۔ وہ سب کچھ چائے دیتی کمرے میں آ چکی تھی، اسے اپنے کچھ اسائنمنٹس وغیرہ کرنے ہیں کہہ کر، اور نانو کی وجہ سے ہی سب نے اسے آرام سے جانے دیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے وضو کیا اور 2 نفل ادا کر کے سب کچھ صحیح ہونے کی دعا مانگی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ یوں ہی کافی دیر سجدے میں ہی لیٹی رہی، اور سکون کے ساتھ نیند اس پر مہربان ہو گئی تھی۔
کچھ دنوں بعد: تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ صبح صبح تیار ہو کر روز کی طرح آج بھی ایریا گیٹ کراس کرتے اسٹاپ پر کھڑی تھی جب ایک کالی پروڈو اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ کافی دنوں سے نوٹس کر رہا تھا وہ گاڑی میں نہیں جاتی۔ آج اس نے اپنی گاڑی اس کے نکلنے کے بعد ہی نکالی تھی۔ آہ، وہ چڑی۔ بنا گاڑی کا شیشہ ڈھلے بھی وہ جانتی تھی کہ اندر کون ہے۔ یہ گاڑی اس نے نکلتے ہوئے اپنے گھر کے گراج میں پارک ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اور اس نیو کار کی ضرورت تھی یہ اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ بس کا انتظار، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ بس اسٹاپ پر بندہ اور کیا کرے گا، یہ اس نے صرف سوچا تھا پر کہا نہیں۔ گاڑی میں بیٹھو۔ انداز اتنا حاکمانہ تھا اور آس پاس لڑکیوں کی مشکوک نگاہیں۔ وہ خاموشی سے جا کر اندر بیٹھ گئیں۔ گڈ، تم آگے بیٹھی ہو؟ نائس۔ کس حق سے؟ اس کے اس عجیب سوال پر وہ پریشان سی ہو گئیں۔ ابھی میں پیچھے جاتی تو آپ کہتے میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ جانے کہاں سے یہ ہمت آئی تھی کہ وہ اتنا بول گئی۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے پاگل ہو رہی تھیں۔ واہ، تو دادی ماں کی گڑیا کو بولنا بھی آتا ہے۔ امپریسو۔ کیا وہ اسے سرا رہا تھا؟ نہیں، یہ طنز تھا شاید۔ اسے بدتمیز کہہ رہا تھا۔ ارہا اس کی گاڑی میں بیٹھ کر پچھتائی تھی، وہ اس کے کسی بات کا جواب نہیں دے گی، وہ سوچ چکی تھی۔ بس سے کیوں جاتی ہو تم؟ گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں۔ ارہا کے چپ رہنے پر احتشام نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ لڑکی جتنے نخرے اسے دکھاتی تھی، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے سیدھا کر چکی ہوتی۔ کچھ پوچھا ہے نا میں نے تم سے؟ لہجہ اور سخت ہوا اور بس ساری ہمت ہوا ہوئی تھی۔ وہ گاڑیاں میرے لیے نہیں ہیں، وہ سب گھر کے بچوں کے لیے ہیں، وہ دھیرے سے کہتی نظریں جھکا گئیں۔ تو تم کیا ہو؟ اس کا عام سا سوال تیر کی مانند لگا تھا ارہا کو۔ وہ کیا تھی؟ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے ددھیال اور ننیال دونوں میں اس کی جگہ نہیں تھی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھے گیا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھتے کنارے محسوس کیے احتشام نے اندر ہی اندر 100 بار لعنت بھیجی۔ کیا ضرورت تھی اسے یہ سوال پوچھنے کی؟ لو، آ گئی تمہاری یونی۔ وہ تیزی سے بیگ اٹھاتی جانے کو رکی تھی جب اس کی آواز پر رکی۔ کل سے تم میرے ساتھ یونی آؤ گی، واپسی پر بھی میں گاڑی بھیج دوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اتنے احسان پر وہ پریشان ہوئی۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ میرے گھر کی عزت سڑکوں پر رلتی رہے مجھے قبول نہیں ہے۔ ارہا کو پھر سے بہت تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ دوستوں سے مل کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، یہ جگہ گھر سے زیادہ پرسکون تھی، پر واپسی میں ایک اور آفت اس کے انتظار میں تھی۔ ارہا کو لگا تھا وہ صبح ایسے ہی کایا کہہ رہا تھا، لیکن یہاں تو گاڑی انتظار میں کھڑی تھی، اور تو اور احتشام نے اس کے نمبر پر کال کر کے بھی کنفرم کیا تھا کہ وہ گاڑی میں ہی بیٹھ کر آئے۔ جانے اسے یہ نمبر کس نے دیا تھا؟ پتہ نہیں یہ آدمی کیا چاہتا تھا، ہر بار اس کی ذات کی تذلیل بھی کرتا تھا جسے وہ صبر سے برداشت کر رہی تھی، اور زبردستی اس کے لیے آسانی بھی کر رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بس کی خواری اس کے لیے کتنی مشکل تھی، پر اسے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ ایک نانو ہی تھی جو اس کی تھیں۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو، ہاں؟ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر سر رکھے اوپر خالی آسمان کو تکتے جانے کی ان خیالوں میں گھومتی جب شہلا کی چٹختی آواز اور بازو میں پڑنے والے دباؤ سے اٹھتی تیز نے سارا فسوں توڑا۔ شہلا چھوڑو پلیز۔ اس نے اپنا ہاتھ شہلا کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی بہت کوشش کی پر ناکام ٹھہری۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بہنے کو بے چین ہوئی تھیں۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، چال باز عورت؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس الزام پر۔ آخر اس گھر میں رہتے ہوئے کون سی چال بازی کی تھی اس نے؟ اس کا چھوٹا دماغ تو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے سسکتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اور ایسے ہی وہ کل کا آیا ہوا تمہارا ڈرائیور بننے کو بےتاب ہو رہا ہے؟ شہلا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالتی۔ وہ خود کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شہلا نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کچھ خاص نہیں، میں اپنی کزن سے بات کرنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ تم یہاں؟
چہرے کو کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ احتشام نے ایک سخت نگاہ ساتھ کھڑے اس کانپتے وجود پر ڈالی۔ میں یہاں سے گزر کے ہی اپنے کمرے میں جاؤں گا نا؟ شیلا نے بمشکل اس کے انداز پر اپنے اندر کے اشتعال کو دبایا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا تھا۔ ارہا کا دل کیا وہ اسے روکے اور کہے، یہ جو زبردستی مدد کر کے عذاب اس کے گلے میں ڈالا ہے وہ ساتھ لے کر جاؤ۔ پر یہ ڈر کچھ کہنے ہی کہاں دیتا تھا۔ شیلا، کیا تم پلیز میرے لیے کافی بنا کر لے آؤ گی؟ اس کے لہجے میں اس قدر نرمی اور مٹھاس تھی، شیلا کا سارا غصہ اڑ گیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں ابھی تمہارے روم میں لے کر آتی ہوں۔ بہت حق تھا اس کی آواز میں اور آنکھوں میں غرور۔ وہ اسے نگاہوں میں پتہ نہیں کیا جتاتی وہاں سے چل دی۔ کم سے کم اس کے کچھ بھی جتانے کا ارہا کو کوئی مطلب نظر نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار میں تھی کہ اب یہ جناب کب یہاں سے نکلیں گے، لیکن احتشام تو جیسے اسی جگہ پر ٹک گیا تھا۔ ارہا میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی اسے ٹوک دیتی یا کہہ سکتی کہ میرے کمرے سے نکلو۔ زبان نہیں ہے تمہارے منہ میں؟ اس کی سخت تنبیہ کرتی آواز پر ارہا نے گھور کر دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں نے کیا کیا ہے؟ ڈر اپنی جگہ جو کو توں قائم تھا۔ احتشام کو اپنے اندر خون کی روانگی بڑھتی محسوس ہوئی۔ یہ لڑکی اس کا بلڈ پریشر بڑھا کے ہی دم لے گی۔ کچھ بھی تو نہیں کیا تم نے۔ کچھ کرتی ہی کہاں ہو تم؟ بالکل بیکار شے ہو جیسے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ کمرے تک پہنچتے اس نے ایک نظر پیچھے گھوم کے دیکھا کہ شاید وہ پیچھے آئے، اس سے لڑے، اس پر چیخے۔ آخر کو وہ ہوتا کون ہے اسے اس طرح سے سنانے والا یا جتانے والا؟ وہ اس کے باپ کا تو نہیں کھاتی تھی۔ پھر سب سے ڈرنا، خوف زدہ رہنا احتشام کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہاں، اس کی تایا نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا ان کے بیٹے رہتے ہیں اور اس لیے وہ اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ البتہ اس کے باپ کے زمینوں سے آنے والا پروفٹ، یا یوں کہہ لو احسان کرتے ہوئے وہ رقم یہاں بڑے ماموں یعنی مقدم خان کو دے کر جاتے تھے، اس شرط پر کہ وہ اسے یہاں رکھیں اور اس کے رہن سہن میں کوئی مالی مشکلات نہ ہو۔ احتشام نے اس کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ فی الحال اس کا کافی پینے کا اور کسی سے پکنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تم پر بے شمار رحمتیں نازل کریں۔ تمہارے جانے پر میں بہت اداس تھی، میں چاہتی تھی تمہیں اس بارے میں بتاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تم نے کہا تھا مجھے اپنے آگے کی زندگی کسی صحیح انسان کا انتخاب کر کے گزارنی چاہیے۔ میں سمجھ گئی۔ محبت ضد نہیں ہے، محبت نصیب ہے۔ جس کے لیے جیسے لکھی گئی ہے اسے ویسے ہی ملے گی۔ ہمیشہ بس اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا ہے۔ مجھے وہ صحیح انسان مل گیا ہے۔ جانتے ہو وہ انسان کہاں ملا؟ روضہ پاک میں، جب میں نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ میں نے اپنے شوہر کو تمہارے بارے میں سب بتا دیا اور اس نے ایک بہترین مرد ہونے کا ثبوت دیا۔ میں بہت خوش ہوں، میری زندگی کے بہترین ماہ و سال شروع ہونے والے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے وفادار رہوں گی۔ احتشام کی جانب فاطمہ کا آخری پیغام، دعاؤں کی طلبگار۔ ایلس کا میسج کھول کر جو شوق اور خوشی سے ملی وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ایلس اس کی یونی میٹ تھی، وہ پہلے دن ہی بھاپ گیا تھا۔ وہ لڑکی اچھے کردار کی مالک ہے، پر غلطی سے اس سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن کبھی اس نے کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ دل سے اس کے لیے بہت خوش تھا۔ دروازے کی دستک نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ آ جاؤ۔ وہ بے دلی سے آنے والے کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا یہ شیلا ہی ہوگی، لیکن سامنے ارہا کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ تم یہاں؟ وہی مالکانہ انداز۔ ارہا نے صبر کا گھونٹ اندر اتارا۔ چائے پیتے ہیں آپ؟ نانو نے زبردستی اسے یہاں بھیجا تھا اس سے پوچھنے، ورنہ وہ اب تک سب کو چائے دے کر جا چکی ہوتی، پر اب اسے اس آدمی کی فضول گوئی سننی پڑے گی۔ آج پہلی بار وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، وہ دلشاد ہوا تھا۔ کمرہ کیسا ہے میرا؟ ہاں؟ یہ کیسا سوال تھا؟ وہ یہاں اس سے شام کی چائے کا پوچھنے آئی تھی اور وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ کیا ہاں؟ میں پوچھ رہا تھا روم کیسا ہے میرا؟ اب وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ صحیح ہے۔ بس صحیح ہے؟ پیارا نہیں ہے؟ ارہا کو غصہ آیا، وہ آخر کیوں اسے تنگ کر رہا تھا؟ یا وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کا روم پورے گھر میں سب سے زیادہ پیارا ہے؟ یہ انٹیریئر اس کی مرضی کا ہی تو تھا۔ اچھا ہے۔ اس دو لفظی جواب سے احتشام کو شدید چڑ تھی۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی، نہ غصہ کرتی تھی اور نہ بات کر پاتی تھی۔ جاؤ بھائی، نکلو میرے کمرے سے۔
एहतशाम ने उसके गुस्से पर एक और पत्ता फेंका, लेकिन बजाय कुछ कहने के वो खामोशी से निकल गई। एहतशाम ने सर पीटा। नानो? हाँ नानो की जान, उसके बालों में हाथ फेरते प्यार से बोली। एहतशाम ने कमरे से निकाला तो वो बजाय अपने रूम में जाने के बूझल दिल के साथ नानो के पास आ गई। नानो, माँ पापा मुझे याद करते होंगे? वो जब तकलीफ में होती थी ऐसी ही बातें करती थी। शश मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वो जानती थी उसके साथ कई बार नाइंसाफी हो जाती थी, पर वो अपनी सारी बहुओं से लड़कर अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो सर हिलाते उनके पास ही सो गई। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मैं तेरी एक बेटी को भी ठीक से नहीं रख पाई, पर तू फिक्र मत करना, मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है। मेरी गुड़िया आगे ऐसे नहीं रहेगी। अपनी बेटी को याद करते हैं, आंसू आंखों से उतारते ईरा के बालों में जज्ब हुए थे। बिल्कुल माँ जैसे बाल हैं। वो बालों पर हाथ फेरते मुस्कुराई थी। मैं अब उस नौकरानी से निकाह करूं? आप सबका दिमाग खराब हो गया है? वो अपने बाप को देखते शदीद बेबसी से बोला, जो गुस्से से उसे घूर रहे थे। तमीज़ से बात करो एहतशाम, वो नौकरानी नहीं तुम्हारी कज़न है, इस घर की बेटी है। मुकद्दम साहब ने उसे सख्ती से टोका था, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी उस लड़की की आंखों में नमी ठहरी थी। अपनी ज़ात की इतनी तज़हीक कहाँ बर्दाश्त हुई थी उसे। उसने कब चाहा था कि वो शख्स उससे निकाह करे। रहती तो नौकरानियों की तरह है ना डैड, ना कोई स्टैंडर्ड है ना। वो अभी बोल रहा था जब यकदम कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो इरखा मुर्तज़ा थी, वही लड़की जिसे वो नौकरानी कह रहा था। मिस्टर एहतशाम खान, मैंने आपके पाँव नहीं पकड़े कि आप मुझसे शादी करें, ना मैं मरी जा रही हूँ। गुस्से की ज़्यादती से वो पहली बार यूँ बड़ों के सामने बोली थी, वगरना उसने कब इस लहजे में किसी से बात की थी। लेकिन आज उस शख्स ने हद कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ एहतशाम के लबों के किनारों पर हल्की मुस्कुराहट फूटी थी। वो जानता था वो दरवाजे के बाहर खड़ी है। बेटा आप कमरे में जाओ, ये पागल हो गया है, इसका दिमाग तो मैं दुरुस्त करता हूँ। आज पहली बार वो इस कदर गुस्से में थे कि उनके छोटे भाई जो अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते थे, कुछ कह ना सकें। नहीं मामू, आज नहीं। मैंने आज तक सबकी बाजमा आपके बेटे सबकी कितनी फजूल बातें सुनी और एक लफ्ज़ नहीं कहा। मैं मुफ्त नहीं रहती यहाँ, जिसका दिल चाहता है मुझे सना कर चला जाता है। आप मुझे क्या मना करेंगे? मैं खुद आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, समझे आप? गुस्से की शिद्दत से उसके गाल बिल्कुल लाल हो रहे थे। वो गुस्से से कहती वहाँ से चली गई। एहतशाम की मुस्कुराहट गहरी हुई। नानो परेशान से सारा मंजर देख रही थी। मैं उसी से शादी करूँगा डैड। कमरे की फिजा में उसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ गूंजी। तुम क्या मुझे पागल समझते हो एहतशाश? एहतशाम, उससे शादी करनी थी, इतना ड्रामा क्यों क्रिएट किया? उनका बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर चाहते? वो सब मुझे नहीं पता डैड, आप उससे मनाएं, मैं शादी उसी से करूँगा। वो कहता कमरे से निकल गया। तुम फिक्र नहीं करो, तुम उनके निकाह का ऐलान करो, मेरी ख्वाहिश है उनकी शादी। उन्होंने नरमी से अपने बेटे को कहा। वो परेशानी से सर हिला गए। नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरा है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। शैला को जब से पता चला था वो पागल होने के करीब थी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ माँ, वो मुझे हर हाल में चाहिए। आमना ने बहुत कोशिश की कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, पर वो इतना चीख रही थी कि ताई अम्मी वहाँ आ गईं। ताई अम्मी, मैं तो आपको बहुत प्यारी हूँ ना, प्लीज़ ताई अम्मी एहतशाम को रोकें, वो मेरा है ताई अम्मी, वो मनहूस आपके बेटे को खा जाएगी। उसने अपना पैंतरा बदला, लेकिन ताई अम्मी तो आज किसी और ही धुन में थी। कैसी बातें कर रही हो? वो बेचारी तो कुछ बोलती नहीं है, तुम्हें शर्म करनी चाहिए ये सारी बातें कहते हुए। वो माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची हैं। शैला हकदक सी बाजी पलटते हुए देख रही थी। वो जो कल तक जहर उगल रही थी, आज उनके लब उसी लड़की के लिए फूल कैसे बरसा रहे थे। आमना, इसकी आवाज़ बंद करवाओ, बाहर ना जाए, सब क्या सोचेंगे? वो कहती वहां से निकल गई। ये क्या माँ बुड्ढी स्टिक गई है क्या? लालची है ये और कुछ नहीं। उस लड़की के ताया ने उसका सारा हिस्सा कल लाकर उसे दे दिया है। न जाने कितनी फैक्ट्रियाँ और ज़मीनें हैं, जेवर है और बहुत माली रकम भी। बस तब से ही रंग बदल गए हैं उसके और उस छटाक भर लड़की के भी। शैला का दिमाग घूमा, वो तेज़ी से कमरे से निकली थी। आखिर दिखा दिया ना तुमने अपना असल रूप। लड़के फांसना खूब आता है तुम्हें और तुम्हारी माँ को। उसकी बात बहुत तहम्मुल से सुनी थी इरहा ने। बिल्कुल मैं ही तो थी जो अपने कज़न को फंसाने के लिए यूनी ट्रिप का बहाना बनाकर उससे मिलने यूएस गई थी। वो खामोशी से डुबो डुबो के तीर मारा था, बहुत जोर से लगा भी था। यू, उससे पहले वो हाथ गाल तक जाता, उस थांच फांच सी लड़की ने उसको हवा में ही रोक लिया। खबरदार, अब और नहीं, कोई लिहाज नहीं करूंगी अब मैं।
دو کوڑی کی لڑکی، کچھ پیسے کیا ملے؟ اوقات دکھا رہی ہو؟ وہ پھنکاری۔ جن پیسوں کی تم بات کر رہی ہو وہ کئی سالوں سے میری ہی ملکیت میں ہیں۔ میں نے کبھی ان کا ٹنڈورا نہیں پیٹا۔ گھر اور فیکٹری کے کاغذ سال پہلے میرے تایا نے مجھے دے دیے تھے۔ تم لوگوں کو اپنا سمجھ کر اب کیا، پر تم لوگ میرے نہیں ہوئے۔ میری غلطی ہے، میں نے پہلے نہیں بولا، لیکن اب میں کسی کی کوئی فضول گوئی نہیں سنوں گی۔ مائنڈ اٹ۔ شیلا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ارخا مرتضی ولد مرتضی شاہ، آپ کو یہ نکاح حق مہر 30 لاکھ، سکہ رائج الوقت، احتشام خان ولد مقدم خان قبول ہیں؟ مولوی صاحب کی آواز حال میں گونجی۔ چھت سے سارا منظر دیکھتی شہلا نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کتنی کوشش کی احتشام کو منانے کی، اس کے پیر تک پڑی، پر وہ اس کی محبت پیروں تلے روند کر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں دھندلائیں، اب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ وہ دوسری طرف معز زینب کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی زینب کی شرمائی شرمائی صورت۔ سب کو سب کی محبت مل رہی تھی، بس وہی خالی ہاتھ تھی۔ کیا وہ خالی ہاتھ تھی؟ کیونکہ ایک آدمی اسے نہیں ملا۔ اس منظر سے دور جاؤ، وہاں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ فاطمہ نامی لڑکی اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھے ٹیرس میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، وہ جب نوازتا تو سب کتنا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب واپس خان ملا کے چھت پر آؤ تو شیلا مکمل طور پر حسد میں لپٹی سب کی نفرت بری نگاہوں سے دیکھ کے مشتعل ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا ہے اس کے علاوہ سب خوش ہیں۔ اسے یہ سوچتے ہی غصہ آیا، اور غصہ اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ بنا سوچے سمجھے وہ چھت سے چھلانگ لگا گئی۔ منظر بدلا۔ شادی کا گھر خالی، بکھرا بکھرا۔ وہ اب بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ کیا وہ منحوس تھی؟ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے نانو نے اپنی قسم دی تھی شادی کے لیے، اور اس کی وجہ سے شیلا ہاسپٹل میں تھی۔ اسے کوئی مکمل خوشی کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ تیزی سے گھومی۔ احتشام سامنے کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ احتشام، احتشام، شہلا ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں ہی منحوس ہوں۔ وہ اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ پاگلوں کی طرح چیختی اس کا قائم کردہ حصار توڑ رہی تھی۔ شش شیلا، بالکل ٹھیک ہے۔ شش ہتا، ہاں ایت کی جان۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے آہستہ آہستہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس سٹیٹ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ شیلا بچ تو گئی تھی لیکن معذور ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں شہلا اٹھ کر کیسا ری ایکٹ کرنے والی تھی، لیکن وہ سوچ چکا تھا وہ ارہا کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائے گا۔ ایرو، آئی نیڈ بابا ابھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو اوپر نیچے کرتی بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتی اپنی ماں سے ہمتن گوشتی، لیکن اس کی ماں کے کانوں میں تو چوں تک نہ رینگی۔ انگلیاں اسی تیزی سے پیٹ پر کام کر رہی تھیں۔ ایرو، اب انداز میں غصہ اور ضد دونوں تھی۔ اس لڑکی نے گہرا سانس لیا۔ آپ مجھے کام کرنے دو پہلے، بابا شام میں ہی آئیں گے۔ نو نو نو، بابا نے مجھ سے پرومس کیا تھا وہ 2 o'clock پر آئیں گے۔ وہ اپنا پرومس نہیں توڑتے۔ ہی از ناٹ اے لائر، بچی نے غصے سے جواب دیا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاپا پرومس نہیں توڑتے تو آپ کیوں میری جان کھا رہے ہو؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہے نا، ویٹ کرو بھائی کے پاس جا کر۔ اس نے پیار سے بچی کو پچکارا۔ اوفو، ایرو آپ بابا کو کال کر کے یاد دلاؤ نا، وہ بھول گیا تو پرومس ٹوٹ جائے گا۔ ارخا نے آئی برو اچکائی۔ دونوں باپ بیٹی کو پاگل بنانے کے لیے وہی ملتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جاؤ، میں کال کرتی ہوں۔ ارخا نے اسے ٹرخایا۔ وہ اس وقت فلائٹ میں ہوگا اور وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چھوٹی پٹاخہ کو صبر آ کے نہیں دے رہا تھا۔ نو ایرو، نو چیٹنگ، ابھی کال کرو۔ جب میں کہتا ہوں ہوم ورک بعد میں کروں گا تو کیا آپ مانتی ہو؟ مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ ارہا کے لیے یہ ساری باتیں نہیں تھیں۔ مس میرخا احتشام کا آئی کیو بہت اوپر تھا، یہ بات اسے کافی پہلے پتہ چل چکی تھی۔ لو میری ماں، ارہا نے کال ملا کر اس سے پکڑا دیا۔ السلام علیکم جانا، فون کے سپیکر سے آواز گونجی۔ لمحوں میں ارہا کے گال لال ہوئے، جو کسی کی تیز نگاہوں سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ جانا نہیں بابا، میں بات کر رہا ہوں۔ ارہا کے کہنے پر ارہا سر پیٹ رہ گئی۔ آپ ہی تو ہو جانا۔ سپیکر پر احتشام کی مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ اوہ ریلی؟
پر بلش تو ماما کر رہا ہے۔ ارہا نے مرہا کو ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ یہ 5 سال کی بچی کا دماغ تھا۔ وہیں دوسری طرف احتشام کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ وہ خائف سی ہوئی۔ میں ویڈیو کال کروں؟ احتشام نے شرارت بری آواز آئی۔ جی نہیں مسٹر، 2 o'clock پر گھر آ جانا جیسا آپ نے پرومس کیا تھا۔ اور گھر آؤ آپ کو تو میں دیکھتی ہوں جو اتنا فری ہو رہے ہوں۔ اس سے پہلے مرہا ہاں کرتی یا کچھ اور، ارہا نے تیزی سے موبائل چھین کر سپیکر سے ہٹایا۔ مرہا کمرے سے بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے بابا کی کلاس لگے گی۔ آپ کا ہی ہوں، شوق سے دیکھیے گا، بھرپور ٹبوری انداز میں جواب آیا تھا۔ اللہ حافظ کہتی وہ کال کاٹ گئی۔ شکر ہے مرہا جا چکی تھی ورنہ وہ کال دیکھ کر بہت مذاق اڑاتی۔ دوسری جانب ڈرائیو کرتا وہ اس کی سچویشن سے بہت محسوس ہوا تھا۔ ارہا نے سر بیڈ پر ٹکایا۔ 6 سال پہلے 6 سال ہو چکے تھے اسے اس ٹاکسک ماحول سے نکلے ہوئے۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ وقت جب شیلا واپس آئی تھی۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کبھی نہیں سدھرتے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ معذور ہو کر آتے ہوئے بھی وہ اسے لعنت ملامت کرنا نہیں بھولی تھی۔ ان سب سے نکالنے میں احتشام اور پھر مرہا کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ نانو کو بھی یہیں لے آئی تھی۔ وہ اتنی پیاری تھیں، زندگی بھی ان سب میں الجھتی سلجھتی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک ہی شہر میں وہ لوگ الگ رہتے تھے اور یہ فیصلہ احتشام کا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بچوں پر کسی بھی نیگیٹو چیزوں کا اثر پڑے۔ آج انہیں دعوت میں جانا تھا۔ زینب اور معیز کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ خوبصورت یادوں میں کھوتی نیند کی وادیوں میں جا بسیں۔ بس نہ جانا، جان نکالنی ہے اس نہ چیز کی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا بہکے بہکے انداز میں بولا۔ ارہا کھلکھلائی۔ کتنی بڑی فلم ہو آپ اور آپ کی بیٹی بھی۔ ڈور پر زور زور سے بجنے پر دونوں جانتے تھے کون ہوگا۔ ہا 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 ہا، چلو یہ گیٹ توڑ دے گی، وہ ہنستے ہوئے کہتا گیٹ کھولتے پری جیسی فراک میں ملبوس اپنی پرنسس کو گود میں اٹھا گیا۔ بابا میں پیاری لگ رہی ہوں یا مما؟ آف کورس آپ، نگاہیں ارہا پر ٹکائے جواب آیا تو وہ غصے میں چھوڑنے لگی۔ آپ چیٹنگ کر رہے ہو بابا؟ وہ چیخ پڑی۔ دونوں ہنس پڑے۔ وہ منہ پھلا گئی۔ میری گڑیا سب سے پیاری ہے۔ احتشام نے چٹا چٹ گال چوم ڈالے۔ اس کی کلکلاہٹ پر ارہا نے الحمدللہ کہا تھا۔ یہ دیکھو میرا گڈا بھی تیار ہو گیا ہے۔ بانو اس کے 6 مہینے کے بیٹے کو لے کر کمرے میں آئیں۔ ارے واؤ، آؤ ایک سیلفی لے لیں۔ وہ سب اس کے قریب ہو کر اور یوں خوبصورت فیملی پورٹریٹ کو کمرے نے اپنے اندر اتارا تھا۔